वेलकम टू द डिबेट। आप अपना फ़ोन निकालते हैं, किसी मैपिंग ऐप में दो मकामात का इंतखाब करते हैं और स्क्रीन पर एक नीली लकीर खींची जाती है। जी, और ऐप आपको फौरन बताती है कि फासला ठीक 2 किलोमीटर है। बिल्कुल, ये एक बहुत वाज़ेह और पैमाइश के काबिल तसव्वुर है। हम इंसानों को मापी जा सकने वाली चीज़ें पसंद है ना, जो हमारी इस मादी दुनिया को एक तरतीब देती हैं। हाँ, क्योंकि उसमें कोई इबाम नहीं होता। लेकिन ज़रा सोचें कि क्या होता है जब आप किसी से कहते हैं कि हमारा रिश्ता बहुत करीब का है, या ये कि वक्त फ़ैसला करीब आ पहुंचा है। सही, वहाँ ये ऐप तो नहीं चलेगी। अचानक आपका वो जीपीएस और फासला मापने वाले तमाम आलात बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। मेरा मतलब है, यहीं से ज़बान का वो कैनवस शुरू होता है जो मादी और गैर मादी दुनियाओं के दरमियान पुल बनाता है। का मरकज़ है। हम उर्दू के दो बज़ाहिर हममानी अल्फाज करीब और नज़दीक का जायज़ा ले रहे हैं। मैं इस बात का दिफा करूंगा कि करीब अपनी रस्मी अरबी जड़ों, वसी लिसानी इश्तिकाकात और रूहानी तारीख की बदौलत नज़दीक के मुकाबले में एक बरतर लफ्ज़ है। और मैं इस बहस को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखती हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ज़ुबान का बुनियादी मकसद पेचीदगी पैदा करना नहीं, बल्कि उसे सुलझाना है। नज़दीक, ज़ाहिरी और तबई फासले की निशानदही के लिए एक इंतहाई वाज़ेह और दो टोक आला है। किसी लफ्ज़ का बहुत से काम करना उसे उस लफ्ज़ से बरतर नहीं बनाता जो किसी एक मखसूस काम के लिए बेहतरीन हो। तो फिर आए ज़ुबान की साख्तियाती बुनियादों से शुरू करते हैं। देखें, जब हम लिसानियात में किसी लफ्ज़ के मादे यानी रूट वर्ड की बात करते हैं तो जी, वो एक बीज की तरह होता है। बिल्कुल, वो उस बीज की तरह है जिससे पूरी एक फसल उगती है। अरबी ज़बान का मादा करीब महज एक लफ्ज़ तो नहीं है भाई, ये एक मुकम्मल फ़िक्री निज़ाम है। ये एक ही वक्त में तभी जगह, वक्त की गर्दिश और इंसानी रिश्तों की नौयत पर मुहित है। वो कैसे? यानी जब हम कहते हैं कि वो मेरे करीब खड़ा था, तो हम जगह की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं वो करीब 8 बजे आएगा, तो हम वक्त के कैनवस पर हैं। और जब हम कहते हैं कि वो मेरा करीब तरीन रिश्तेदार है, तो हम एक समाजी ताल्लुक को बयान कर रहे हैं। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ कि आप इस हमागिरी को एक खूबी के तौर पर क्यों पेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या ज़बान में हर वक्त हमागिरी की ज़रूरत होती है? मेरा ख्याल है होती है। ज़रा इस तशबीह पर गौर करें ना। एक तरफ आपके पास एक मुसव्विर का कैनवस है जिस पर वो रंग फैलाकर वक्त, जज्बात, फासले सब कुछ पेंट कर सकता है। ये आपका करीब है। लेकिन दूसरी तरफ एक माहिर तामीरात का मापने वाला फीता है। फीता यानी नज़दीक? जी हाँ, वो फीता जज्बात नहीं मापता, वो वक्त नहीं मापता, वो सिर्फ इंच और फुट मापता है। जब एक आम इंसान कहता है कि मेरा घर स्कूल के नज़दीक है, तो सुनने वाले के जहन पर कोई इजाफी बोझ नहीं पड़ता। उसे सियाक को सबाक से अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ता कि यहाँ जज्बाती क़ुर्बत की बात हो रही है या जोग्राफियाई। ये सीधा और शफाफ इब्लाग है। ये बड़ी दिलचस्प तशबीह है। लेकिन ज़रा इसी फीते वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी सिर्फ ईंटों और दीवारों तक महदूद है, तो खैर फीता काफ़ी है। लेकिन इंसानी ज़िंदगी सिर्फ तबई मकामात का नाम तो नहीं है। मगर तबई मकामात इस जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़रूर हैं। हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन आपने बोझ की बात की, तो मैं ये कहूँगा कि करीब ज़हन पर बोझ नहीं डालता, बल्कि ये ज़हन को वुसअत देता है। आप ज़रा उर्दू ग्रामर देखें। हम माजी करीब कहते हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकती हैं कि कोई माजी नज़दीक कहे? नहीं, वो तो सुनने में अजीब लगेगा। बिल्कुल अजीब लगेगा, क्योंकि वक्त का फासला मापने के लिए आपको नज़दीक का फीता काम ही नहीं देता। इसी तरह करीबुल मौत, उन करीब, ये वो दानिशवराना गहराई है जो एक ज़बान को महज बोलचाल से उठाकर एक बाकायदा फ़िक्री आले में तब्दील कर देती है। रुकिए, क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई लफ्ज़ वक्त या कैफियत को बयान नहीं कर पा रहा, तो वो यानी फ़िक्री एतबार से कमतर हो गया? कमतर नहीं, मगर उसकी एक महदूदियत ज़रूर ज़ाहिर होती है। मैं इस दलील से इत्तेफाक नहीं करती। दरअसल नज़दीक की ताकत उसके महदूद होने में ही है। हमने फराहम करदा मवाद में देखा है कि नज़दीक के मुतरादिफात क्या हैं: गुर्दो पेश, गुर्दो नवाह, मुल्हक। सही, सारे जुग्राफिया के अल्फाज हैं। जी बिल्कुल, ये सारे अल्फाज ज़मीन से, जोग्राफिये से और मादी साख्तों से जुड़े हुए हैं।
اگر آپ بازار میں کسی دکان کا راستہ پوچھ رہے ہیں اور کوئی کہے دکان بہت نزدیک ہے، تو وہ ایک ٹھوس مادی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ یہ بات ابہام سے پاک ہے۔ ایک اوزار جو 10 کام کر سکتا ہو، وہ کبھی بھی اس اوزار کی برابری نہیں کر سکتا جو خاص طور پر صرف ایک ہی کام کے لیے نہایت نفاست سے تراشا گیا ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ زبان صرف بازار میں راستہ پوچھنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ زبان ہمارے شعور کی تشکیل بھی کرتی ہے، اور یہیں سے بحث کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، یعنی الفاظ کا روحانی اور نفسیاتی وزن۔ آپ مذہبی حوالوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ قریب کی جڑیں قرآن پاک کی عربی سے جڑی ہیں۔ مواد میں واضح طور پر اس کے مختلف سیاق و سباق کا ذکر موجود ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے کہ جب انسان اور خدا کے رشتے کی بات آتی ہے تو وہ فاصلہ ماپنے والا فیتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اسے سامعین کے لیے ذرا مزید کھولیں کہ یہ طبی فاصلے کو کیسے توڑتا ہے۔ دیکھیں ذرا اس انتہائی مشہور آیت کے میکانزم پر غور کریں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ بے شک انسانی دماغ فاصلے کو ہمیشہ اپنے جسم کے باہر محسوس کرتا ہے نا۔ دیوار مجھ سے 2 فٹ دور ہے، درخت 10 فٹ دور ہے، لیکن یہ آیت فاصلے کے اس بیرونی تصور کو اٹھا کر انسان کے اندر لے آتی ہے۔ صحیح، رگے جان تو خود انسان کا حصہ ہے۔ اس سے زیادہ قریب ہونے کا مطلب ہے طبعی فاصلے کی جیومیٹری کا مطلب مکمل خاتمہ۔ اسی طرح فَإِنِّي قریب، تو عربی زبان کا یہ وصف جب اردو میں منتقل ہوتا ہے تو قریب کا لفظ اپنے ساتھ 1400 سال کی یہ پوری الہیاتی اور روحانی سائیکالوجی لے کر آتا ہے۔ کیا نزدیک کے پاس یہ گہرائی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت طاقتور نقطہ ہے۔ کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اقرب یا قریب کا جو تصور مذہبی متن میں ہے وہ بے حد گہرا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک مختلف زاویہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جی بتائیے۔ کیا مذہبی اور روحانی متن میں کسی لفظ کا انتہائی اعلیٰ مقام اسے ہماری روزمرہ کی زمینی زندگی کے لیے بھی خود بخود بہترین لفظ بنا دیتا ہے؟ جب آپ لامکاں کو بیان کرنے کے لیے قریب استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت شاندار ہے، لیکن ہم انسان لامکاں میں تو نہیں رہتے نا، ہم مادی دنیا کی حدود میں قید ہیں۔ تو کیا ہم زبان کو صرف مادی حد تک رکھیں؟ نہیں، مگر نزدیک کا لفظ خالصتاً ہماری اس زمینی اور مادی حقیقت کا ترجمان ہے۔ یہ فارسی کے نزد سے نکلا ہے اور صدیوں تک برصغیر کے لوگوں نے اسے اپنے جغرافیائی اور طبی معاملات طے کرنے کے لیے ارتقا دیا۔ اگر ہم ہر دنیاوی بات چیت پر روحانی تقدس مسلط کر دیں گے تو ہم زبان کی اس نفاست کو کھو دیں گے جو مادی اور روحانی دنیا کو الگ رکھتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ روحانی تقدس کو مسلط کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں، زبان میں الفاظ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے خانوں میں کام نہیں کرتے، وہ ہمارے لاشعور میں رچے بسے ہوتے ہیں۔ چلیں ہم خالصتاً نفسیاتی اثر کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، ممانعت کے تصور کو لیں۔ قرآن میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب مت جاؤ۔ اب یہاں ایک بہت اہم نفسیاتی نکتہ ہے۔ امام راغب اصفہانی نے، جن کا ذکر مواد میں بھی ہے، اس جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ محض فاصلے کی بات نہیں ہے۔ صحیح، انہوں نے اس کے اثرات پر بات کی ہے۔ جی، یہ ایسا کیوں نہیں کہا گیا کہ یہ کام مت کرو؟ کیونکہ بعض برائیوں یا خطرات میں ایک کشش ثقل، ایک طرح کا گریویٹیشنل پل ہوتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کے قریب جاتے ہیں تو آپ اس کے مدار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کشش ثقل۔ بالکل، قریب کا لفظ اس مدار، اس کشش اور اس خطرے کو پوری طرح گرفت میں لیتا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ کہتے ہیں کہ یہ خطرہ نزدیک ہے تو وہ صرف ایک فاصلہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ اس کشش ثقل کو بیان نہیں کر پاتا۔ مجھے آپ کی یہ کشش ثقل والی تشبیہ پسند آئی ہے، لیکن آپ نے خود ہی میرے ایک اہم موقف کو ثابت کر دیا۔ آپ نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں خطرہ نزدیک ہے تو وہ صرف فاصلہ بتا رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بالکل، اور کئی بار ہمیں صرف یہی بتانا ہوتا ہے۔ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں اور سائن بورڈ پر لکھا ہو کہ موڑ نزدیک ہے تو آپ کو کسی تجریدی یا روحانی کشش ثقل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو صرف یہ جاننا ہوتا ہے کہ بریک کب لگانی ہے۔ نزدیک اس طرح کے عملی کاموں کے لیے ایک بہترین اور شفاف لفظ ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ نزدیک ایک سیدھا اور کارآمد لفظ ہے، لیکن بھائی ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ ایک لفظ اپنی زبان کے اندر کتنا یعنی پیداواری یا پروڈکٹیو ہے۔
قریب نے اردو زبان کو اشتقاقات کی پوری ایک دنیا دی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس کا لسانی خاندان بہت بڑا ہے۔ جی، ہم رشتہ داروں کے لیے اقارب یا قرابت دار کہتے ہیں، تقریبا تقرب مقربون، یہاں تک کہ جب ہم کوئی اندازہ لگاتے ہیں تو تقریباً کہتے ہیں۔ ذرا بتائیے، نزدیک سے ہم نے کتنے نئے الفاظ بنائے ہیں؟ یہ ایک منصفانہ سوال ہے، لیکن یہاں مجھے ایک اصطلاح استعمال کرنے کی اجازت دیجیے۔ ہم کہیں لسانی اشرافیت یعنی لنگوسٹک ایلیٹزم کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ ہاں، اشرافیت وہ کیسے؟ آپ کو یہ عدالتی فیصلہ پڑھیں یا ایکیڈیمک مقالہ دیکھیں تو وہاں قریب کا استعمال غالب ہوگا۔ لیکن کیا کسی زبان کی اصل طاقت صرف ان کے ہاں ہوتی ہے جو کتابیں لکھتے ہیں؟ نہیں، زبان تو سب کی ہوتی ہے۔ تو پھر زبان تو سڑکوں پر، بازاروں میں اور عام گھروں میں سانس لیتی ہے نا۔ اگر لاکھوں کروڑوں عوام اپنے روزمرہ کے مکالمے میں طبی فاصلے کے لیے نزدیک کا استعمال کرتے ہیں تو اسے صرف اس لیے کمتر قرار دینا کہ اس سے نئے بھاری الفاظ نہیں بنتے، مجھے زمینی حقائق سے منہ موڑنے کے مترادف لگتا ہے۔ مجھے یہ لسانی اشرافیت کا الزام درست نہیں لگتا بھائی۔ میں عوام کی زبان کو کمتر نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قریب اشراف اور عوام دونوں کا لفظ ہے۔ کیسے؟ ایک عام ان پڑھ کسان بھی جانتا ہے کہ سردیاں قریب قریب آ گئی ہیں۔ ان قریب، قریب تر، یہ کوئی ایسے الفاظ نہیں جو صرف کتابوں میں قید ہوں۔ یہ لفظ وقت، رشتے اور فاصلے تینوں کے لیے عوام کی زبان پر بھی چڑھ گیا ہے۔ اگر ایک لفظ آپ کو وہ سب کچھ دے رہا ہے اور ساتھ ہی لامکاں کے تصورات کو بھی سمیٹتا ہے تو وہ منطقی طور پر زیادہ مضبوط لفظ ہے۔ میں آپ کی دلیل کو ایک اور مثال سے پرکھنا چاہوں گی۔ فرض کریں ایک جملہ ہے عذاب قریب ہے اور دوسرا جملہ ہے منزل نزدیک ہے۔ ذرا ان دونوں پر غور کریں۔ ٹھیک ہے، بتائیے۔ جب ہم کہتے ہیں عذاب قریب ہے تو یہ جملہ ایک کیفیت کو بیان کر رہا ہے، یہ ایک وارننگ ہے، اس میں یقیناً وہ نفسیاتی وزن موجود ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، سورہ ہود کی آیت کی بازگشت۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ منزل نزدیک ہے تو یہاں ہم کسی تجریدی کیفیت کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک مسافر کی تھکاوٹ اور زمین پر اس کی پوزیشن کی بات کر رہے ہیں۔ مسافر کو کوئی فلسفیانہ بحث نہیں چاہیے، اسے محض تسلی چاہیے کہ سفر ختم ہونے والا ہے۔ نزدیک دماغ کو الجھنوں سے بچا کر سیدھا زمینی حقیقت پر فوکس کرواتا ہے۔ یہ بہت عمدہ مشاہدہ ہے۔ آپ نے خود تسلیم کیا کہ عذاب قریب ہے میں ایک خوف ہے، ایک ہیبت ہے۔ تو ذرا اسی جملے میں نزدیک لگا کر دیکھیں، عذاب نزدیک ہے، کیا اب اس جملے میں وہ ہیبت باقی رہی؟ نہیں، ویسی تو نہیں رہی۔ بالکل نہیں رہی، اور یہی میرا بنیادی نقطہ ہے۔ قریب کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جملے کا مزاج بدل سکتا ہے۔ رحمت قریب ہے تو یہ ایک نرم احساس بن جاتا ہے، عذاب قریب ہے تو ہیبت آ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو انسانی محسوسات کے ہر سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ نزدیک کے ساتھ آپ یہ تجربہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جذبات سے آری ایک یعنی خالصتاً طبی اصطلاح بن کر رہ گیا ہے۔ اور میں اس جذبات سے آری ہونے کو ایک نقص نہیں بلکہ ایک فیچر سمجھتی ہوں۔ روزمرہ کا ابلاغ کوئی ڈرامہ یا شاعری تو نہیں ہے نا؟ لیکن جذبات کے بغیر ابلاغ کیسا؟ ہمیں زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ایسی معلومات کے تبادلے میں گزارنا ہوتا ہے جو جذبات یا روحانیت سے پاک ہونی چاہیے۔ ہمیں حقائق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسٹیشن کتنا دور ہے اور آپ مجھے کسی جذباتی کیفیت کے حوالے سے جواب دیں تو ابلاغ تو ناکام ہو جائے گا نا؟ نزدیک اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ہم بات کو صرف مادی سطح پر رکھیں۔ اگر ہم خیر اس پوری تفصیلی بحث کو سمیٹنے کی جانب بڑھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم زبان کی دو مختلف جہتوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ میرا موقف یہی رہا ہے کہ زبان کی عظمت اس کی وسعت اور فکری گہرائی میں ہے۔ قریب محض فاصلہ نہیں بتاتا، یہ بتاتا ہے کہ انسان محض ایک جسم نہیں ہے۔ جی وہ تو ہے۔ انسان یادوں کا، وقت کا، رشتوں کا اور سب سے بڑھ کر اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق کا نام ہے۔ قریب وہ واحد لفظ ہے جو ان تمام فاصلوں کو بے وقت پاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور میں اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ زبان میں ہر لفظ کا ایک مخصوص کردار ہوتا ہے۔ نزدیک کا مادی وضاحت کے لیے مخصوص ہونا اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری زبان یعنی اردو کتنی عملی اور حقیقت پسند ہے کہ اس نے سیدھے سادے ابلاغ کے لیے ایک الگ بے حد واضح لفظ اپنے پاس محفوظ رکھا۔ زندگی کے تیز رفتار معاملات میں یہی سادگی سب سے بڑی ضرورت ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور مشترکہ نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک ہی مفہوم یعنی پاس ہونا کو ادا کرنے والے ان دو الفاظ کے درمیان کا فرق دراصل ہمارے اپنے وجود کی دوہری نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل درست، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا ایک پاؤں اس مادی اور طبعی دنیا میں ہے جہاں ہمیں نزدیک جیسے ماپنے والے فیتے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارا ذہن اور روح ایک ایسے لامحدود سفر پر ہیں جہاں وقت اور جذبات کو سمیٹنے کے لیے ہمیں قریب کی ضرورت پڑتی ہے۔ زبان کی یہی وسعت تو اس کی خوبصورتی ہے۔ جی ہاں، ہم نے آغاز اس جی پی ایس کی نیلی لکیر سے کیا تھا جو آپ کو 2 کلومیٹر کا فاصلہ بتاتی ہے۔ وہ نیلی لکیر یقیناً نزدیک کی بہترین نمائندہ ہے، لیکن جو فاصلے دلوں کے درمیان ہوتے ہیں اور جو فاصلہ انسان کی شہرگ اور اس کے خالق کے درمیان ہوتا ہے، وہاں کوئی ایپ کام نہیں آتی۔ وہاں ہمیں اپنی زبان کی اس گہرائی پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو قریب کے لفظ میں پوشیدہ ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنی گفتگو میں وسعت اور روحانی تقدس کو ترجیح دیتے ہیں یا مادی وضاحت اور سادگی کو۔ ان الفاظ کی تہوں میں ابھی بہت کچھ ہے جو دریافت کیا جا سکتا ہے۔